मैं कई सालों से चौधरियों के घर काम कर रही थी, लेकिन चंद रोज से मेरे साथ एक अजीबोगरीब वाकया हो रहा था। एक ऐसा वाकया जिसने मुझे बहुत परेशान कर रखा था। मुझे उस वाकये के बारे में समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और ना ही ये समझ आ रही थी कि इस वाकये का जिक्र मैं किसी से करूं या ना करूं। फिलहाल मैंने खामोशी को बेहतर समझा, लेकिन आज रात जब वो लड़का दोबारा मेरे कमरे में आया और मेरे पाँव चूम रहा था, तो मेरी आंख खुल गई। जैसे ही मैंने देखा तो ये मेरी मालकिन का बेटा था जो कि मेरे पाँव चूम रहा था। उसकी उम्र तकरीबन 10 साल थी और ये कई दिनों से मेरे साथ ऐसा ही कर रहा था। रात को अकेले में जब सब सो जाते तो वो मेरे कमरे में आता, मेरे पाँव चूमता और चला जाता। मुझे इस तमाम वाकये की कुछ समझ न आती और ना ही समझ में ये आता कि वो लड़का ऐसा क्यों कर रहा है। ये लड़का मेरी बेटी की उम्र का था। मेरी मालकिन की पहले 3 बेटियां थीं और अब ये उसका चौथा बेटा था, और वो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो प्यार वो अपने बेटे से करती थी वो इन तीनों से बहुत ज्यादा था। अगर उसको इस बात का इल्म हो जाता तो वो मुझे घर से निकाल देती। बस इसीलिए मैं चुप हो जाती और इस बात के बारे में न जताती। आज जब वो अपने मामूल के मुताबिक आधी रात को मेरे कमरे में आया और मेरे पाँव चूमने लगा, मेरी आंख खुल गई। उसकी मासूम शक्ल देखकर मैंने उसे गले से लगाया। मैंने जैसे ही उसको गले से लगाया तो वो बहुत ज्यादा रोने लगा। इतना रोया कि मुझे उसको देखकर रोना आ गया और मेरी आंखें भी नम हो गईं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा हैरान थी कि आखिर इस सब की वजह क्या है। मैंने उसको प्यार किया और उसे कहा कि अब रोना बस करो और हकीकत क्या है मुझे बताओ। फिर उसके बाद उस मासूम ने जो मुझे हकीकत बताई, उसको सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि ये कैसी हकीकत थी जिसने मेरे होशो हवास उड़ा दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच्चा सच बोल रहा है। अब मुझे उसकी सारी सच्चाई पता लग चुकी थी, क्योंकि जब वो हर रोज रात को मेरे कमरे में आता और मुझसे मिलता और दिन भर उसका बेलौस प्यार देखकर मैं अंदाजा लगा चुकी थी कि वो बिल्कुल सच कह रहा है, क्योंकि मैं उस घर की बहुत ही पुरानी मुलाजमा थी। उस घर के सारे लोग मुझे अपने घर का ही फर्द समझते थे। उन्होंने कभी मेरे साथ कोई फर्क नहीं किया था। अगर कोई भी मसला या परेशानी होती तो वो लोग मुझसे मशवरा करते थे, क्योंकि मैं उस घर में तब से काम कर रही थी जब मैं बहुत ही छोटी थी। मैं उसी घर में पली बढ़ी, उनकी खिदमत की। उन्हीं लोगों ने मेरी शादी की। मेरी शादी उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे मुलाजिम के साथ की, वो भी उनके घर में ही रहता था। तब से मैं उनके घर में रह रही थी। मेरी एक बेटी है और मेरी बेटी से बड़ा एक बेटा है। मेरी बेटी अब 10 सालों की हो चुकी है। उसकी तालीम का सारा खर्चा, उसकी तरबियत और उसके सारे खर्चात यही लोग ही देते हैं। उनका बेटा जो हर रात मेरे कमरे में आकर मेरे पाँव चूमता है और जिसका नाम अहमद है, वो और मेरी बेटी हम उम्र हैं। ये दोनों एक ही रात पैदा हुए थे। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरी मालकिन की तबीयत खराब हुई तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उनकी हालत देखकर मैं जल्दी जल्दी उनके कमरे में कुछ चीजें उठाने के लिए गई तो सीढ़ियों से गिर गई, जिससे मेरी भी तबीयत खराब हो गई। मेरी बेटी और मालकिन का बेटा एक ही दिन पैदा हुए थे। ये दोनों एक साथ खेलते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये लोग इन दोनों में कोई फर्क नहीं करते। उन्होंने मुझे इस चीज का भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये मेरी बेटी है और वो अपने बेटे से भी बढ़कर इसका ख्याल रखते हैं। लेकिन उनका जो बेटा अली है वो बहुत ही नेक और अच्छी आदत का मालिक है। वो मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता था। उसे देखकर मुझे अपना बचपन याद आ जाता था, क्योंकि मैं जब उसकी उम्र की थी तो उसका जो चाचा था वो भी मेरा हम उम्र था। मैं उसको भाई बुलाती थी। हम दोनों एक साथ खेलते थे। वो मुझे अपनी हकीकी बहन की तरह समझते थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो जहाँ भी जाते मुझे साथ लेकर जाते थे। अगर कहीं न लेकर जाते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लाजमी लेकर आते थे, क्योंकि उनकी अपनी कोई बहन नहीं थी। ये मुझे अपनी ही बहन समझते थे। मेरे माँ बाप उनके घर सालों से मुलाजिम थे, यानी कि हम खानदानी मुलाजिम थे। मेरे अबाओ अजदाद कई अरसे से इन लोगों की खिदमत कर रहे थे। इसी तरह अब मेरी बारी आ चुकी थी। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप फौत हो गए, जिसकी वजह से मेरी किफालत का सारा जिम्मा इन लोगों ने ले लिया। मुझे अच्छी तरह याद है, पहले मेरा बाप हुआ करता था, उसके बाद मेरी माँ इनका दुख लेकर इस दुनिया से चली गई, क्योंकि उनसे अपने शोहर का दुख और जुदाई का गम बर्दाश्त ना हो सका और वो ही गम उसको ले गया। मेरा बाप बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान था।
میں بھی 4 سالوں کی تھی کہ میرا باپ فوت ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اور میری امی کچن میں موجود تھے۔ میری امی کچن میں کام کر رہی تھی۔ میری بچپن ہی سے عادت تھی، میں ہر وقت اپنی امی کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ آج جب میں کچن میں ان لوگوں کے لیے چائے بنا رہی تھی تو اچانک سے گھر کا مالک آ گیا جس گھر میں ہم کام کرتے تھے۔ اس نے آ کر میری ماں کو ایک ایسی خبر دی جسے سن کر میری ماں کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بے ساختہ ہو کر رونے لگی۔ وہ اپنی حالت کو قابو میں نہ کر پائی۔ میں بہت چھوٹی تھی، اس وقت مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن جب میں بڑی ہوئی تو مجھے خوب اندازہ ہو چکا تھا کہ جب میری ماں اس دن بہت ہی غم زدہ ہو کر روئی تھی تو اس کی وجہ میرے باپ کی وفات تھی۔ خیر وہیں کچن میں میری ماں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے، میری ماں کو لے گئے اور جا کر باہر صحن میں ٹھنڈی ہوا میں ان کو بٹھایا، ان کو پانی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی میری ماں کو ہوش نہ آیا کیونکہ وہ اپنے شوہر سے جدائی کا صدمہ نہیں سہ سکتی تھی۔ میرے باپ کی جدائی میری ماں کے لیے اس موت سے کم نہ تھی اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنی حالت خراب کر دی تھی۔ میری ماں میرے باپ سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور یہ جدائی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نہ سمجھ اپنی ماں کو غور سے دیکھتی رہی۔ جب اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھا تو میں بھی رونے لگ گئی۔ سب نے مجھے سنبھالا اور بے انتہا پیار دیا اور آج تک یہ لوگ مجھے بے انتہا پیار کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بے لوث پیار اور محبت ہے جو مجھے آج تک ان کے گھر میں کام کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ خیر میری ماں کو جب صحن میں لایا گیا تو پورا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ یہ بہت پرانی روایت ہے کہ غم میں تمام لوگ شریک ہوتے ہیں، اسی لیے دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ رش ہو گیا۔ میرے باپ کا افسوس پورے زمانے کو ہوا کیونکہ وہ بہت ہی نیک دل اور شریف انسان تھے، ایماندار اس قدر تھے کہ اگر کبھی وہ بازار سے سودا لینے جاتے اور اس میں سے 1 روپیہ بھی بچ جاتا تو واپس آ کر اپنے مالک کو دیتے تھے اور مالک میرے باپ کی ایمانداری سے بہت زیادہ خوش ہوتے اور کئی بار وہ انعامات بھی لے چکے تھے۔ ایک بار یوں ہوا کہ میرا باپ مالک کے کمرے کی صفائی کر رہا تھا۔ جب وہ صفائی کرنے لگا تو بیڈ کے نیچے اس سے کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے فوراً اس کو اٹھایا لیکن اس کا ہاتھ اس چیز تک نہ پہنچ سکا جس کی وجہ سے وہ بیڈ کے نیچے گیا اور اس کو اٹھا لایا، لیکن جیسے ہی وہ بیڈ کے نیچے گیا اوپر سے مالک آ گیا۔ اس چیز کا میرے باپ کو علم نہ تھا کہ مالک اس کمرے میں آ چکا ہے۔ مالک نے میرے باپ کو بیڈ کے نیچے جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب اس کے دل میں شک ہونے لگا۔ اس نے کہا کہ شاید کوئی چوری کر رہا ہے یا کچھ ایسا کر رہا ہے جس سے یہ چھپ رہا ہے یا کچھ چھپا رہا ہے بیڈ کے نیچے۔ اس کے ذہن میں کئی ایسے سوال آئے لیکن اس نے میرے باپ کو کوئی آواز نہ دی اور نہ ہی کچھ کہا، خاموشی سے اسی کمرے میں پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ میرے باپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہ تھا کہ اس کا مالک کمرے کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ وہ جو بیڈ سے باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا کنگن تھا جو شاید کئی دنوں سے مالک کی بیوی کا گم ہو گیا تھا اور وہ بیڈ کے نیچے پڑا تھا۔ آج صفائی کے دوران وہ میرے باپ کو ملا تھا۔ انہوں نے دیکھا اور اپنی قمیض کے دامن سے اس کو صاف کیا کیونکہ وہ بہت زیادہ گندا ہو چکا تھا۔ یہ بات بہت ہی پرانی تھی جب مالکن کا کنگن گم ہوا تھا اور آج وہ مل چکا تھا۔ میرا باپ اس کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا، اس کو صاف کیا اور خوشی سے اپنے مالک کو آواز دینے لگا اور کہنے لگا، بڑے صاحب آپ کہاں ہیں؟ ایک چیز جو آپ کی کافی عرصے پہلے گم ہو گئی تھی آج مل چکی ہے، جلدی سے آئیں اور دیکھیں۔ مالک تو وہیں پردے کے پیچھے ہی چھپا ہوا تھا۔ جب اس نے سنا کہ وہ مجھے بلا رہا ہے اور وہ سونے کا کنگن اس کو مل گیا ہے اور وہ واپس کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر بھی خاموش رہا اور کہا کہ اس کو میں دیکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرا باپ اس کمرے سے باہر چلا گیا اور زور زور سے اپنے مالک کو ڈھونڈنے لگا۔ اتنے میں وہ مالک کمرے سے باہر نکلا اور جواب دیا کہ کیا ہوا، کیوں اتنے پاگل ہو رہے ہو، کیا کمرے میں سانپ نکل آیا ہے؟ اس پر میرے باپ نے کہا، نہیں، مالکن کا جو کنگن کچھ عرصہ پہلے گم ہو گیا تھا آج مجھے آپ کے ہی کمرے میں بیڈ کے نیچے ملا ہے۔ یہ کنگن وہی ہے، دیکھیں، جو گم ہوا تھا۔ اور فوراً میرے باپ نے وہ کنگن مالک کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مالک بہت خوش ہوا
اور اس نے کہا کہ بے شک تو بہت ایماندار ہے، آج میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، حالانکہ اگر تو چاہتا تو اس کو چھپا سکتا تھا اور اس کو بیچ کر اس سے جو پیسہ آتا تم اپنی ضرورت میں بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تمہاری یہی ایمانداری مجھے بہت پسند ہے، تم میرے بھائی ہو، مجھے مالک مت بلایا کرو، آج سے میں تمہارا بڑا بھائی ہوں اور تم میرے چھوٹے بھائی ہو، کیونکہ تمہاری ایمانداری اور خوش اخلاقی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اس کے بعد ہی اس مالک نے وہ کنگن میرے باپ کو انعام کے طور پر دے دیا اور کہا کہ تم اس انعام کے حقدار ہو، ہمارے لیے تو کنگن کب کا گم ہو چکا تھا، تم نے ڈھونڈا ہے تو اب یہ تمہارا ہے۔ میرا باپ بہت خوش ہوا اور اس کا شکریہ ادا کیا، امی بھی بہت خوش ہوئی۔ وہ کنگن آج تک میری ماں کے پاس موجود ہیں۔ میری ماں چاہتی تھی کہ وہ مجھے میری شادی پر کنگن دے، لیکن وہ اس دنیا میں رہ نہ سکی۔ وہ کنگن تو مجھے ملا لیکن میری ماں نہ تھی۔ اس طرح میرے باپ کو اور بھی کئی انعامات ان کی ایمانداری پر مل چکے تھے۔ آج سب جو اس صحن میں رو رہے تھے صرف اور صرف میرے باپ کی اچھائی اور ان کی ایمانداری اور خوش اخلاقی تھی، جو سب کو رونے پر مجبور کر رہی تھی۔ سب بہت زیادہ اداس تھے۔ در حقیقت آج کا دن میرے باپ کی زندگی میں آخری دن تھا۔ آج جب وہ کچن کا کچھ سامان لینے کے لیے مالک کے ساتھ بازار گئے تھے اور راستے میں میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ایسا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا کہ ان کی جان لے گیا اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حالانکہ مالک اور میرا باپ دونوں ایک ساتھ ایک کار میں گئے تھے۔ مالک کار میں بیٹھا تھا اور سامنے سبزی کی دکان تھی۔ مالک نے میرے باپ سے کہا کہ تم جاؤ سامنے سے کچھ سبزی لے کر آؤ، یہاں پر تازہ سبزی نظر آ رہی ہے۔ بس جب میرا باپ سبزی لینے کے لیے سڑک پار کرنے لگا تو ایک تیز رفتار کار سوار نے کار میرے باپ کے اوپر ماری، جس پر میرا باپ بہت ہی دور جا گرا۔ اتنا ہی نہیں، وہاں پر ایک پتھریلی جگہ تھی، سر کی شدید حالت خراب تھی، سارے جسم پر چوٹیں تھیں اور ایک ایسی چوٹ جو ان کی موت کی وجہ بنی وہ ان کی گردن پر لگی تھی۔ بس ایمبولینس کے آنے سے پہلے ہی میرے باپ نے دم توڑ دیا، خون اس قدر بہا کہ وہاں پر تالاب بن گیا۔ یہ سب واقعہ انہوں نے میری ماں کو تو نہ بتایا، لیکن جب وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میں نے سن لیا تھا۔ میری ماں کو اس چیز کا علم نہ تھا، بس انہیں یہی پتا تھا کہ ان کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ فوت ہو گئے ہیں۔ کچھ عرصہ میری ماں نے اس دنیا کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں، لیکن زندگی اور موت انسان کے بس میں کہاں ہے۔ وہ ان سب معاملات میں اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ میری ماں میرے باپ کی جدائی کے بعد 1-2 سال ہی آگے زندگی گزار سکی۔ میرے باپ کی وفات کے کچھ عرصے بعد وہ ٹھیک تو ہو گئی تھی، لیکن ان کے اندر جو زخم تھا وہ کبھی نہ بھر سکا۔ ان کے اندر کی تکلیف کو کوئی نہ جان پایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت زیادہ کمزور ہونے لگی اور کچھ دنوں بعد وہ بھی اس دنیا سے چلی گئیں۔ بس جب وہ اس دنیا سے گئیں تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مجھے جینے کے لیے کوئی امید نظر نہ آئی۔ پہلے میرا باپ اور پھر میری ماں فوت ہو گئی۔ میری ماں کی مجھے ہر بات یاد آتی تھی۔ 1-2 بار ان لوگوں نے میری ماں کو ڈاکٹر کے پاس بھی چیک اپ کروایا تھا۔ ان کی ہر وقت طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ ان کو سانس کا مسئلہ ہو گیا تھا، زیادہ سردی میں بھی ان کا سانس رکنے لگتا تھا اور زیادہ گرمی میں بھی ان کو سانس کی تکلیف ہوتی تھی، اور یہی سانس کا مسئلہ ان کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے لے گیا۔ آخری بار جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو میں اور مالک کا بیٹا ایک ساتھ کھیل رہے تھے۔ وہ میرا بھائی تھا، میں اس کو بھائی بلاتی تھی اور وہ بھی مجھے بہن بلاتا تھا، اور وہ اپنی بہنوں سے بھی زیادہ مجھ سے پیار کرتا تھا۔ اس کی 3 اور بہنیں تھیں، لیکن ان تینوں کے ساتھ اس کی اتنی نہ بنتی تھی جتنی اس کی میرے ساتھ بنتی تھی۔ وہ جو بھی کھاتا تھا مجھے ضرور کھلاتا تھا۔ آج جب وہ اور میں باہر صحن میں کھیل رہے تھے تو میری ماں اچانک بے ہوش ہو گئی اور مجھے اس چیز کا علم بھی نہ تھا۔ ابھی تو میرا بچپن ہی تھا۔ خیر میں کھیلتی رہی۔ میں نے دیکھا کہ میری ماں کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ در حقیقت وہ میری ماں کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے۔ جب وہ لے کر جا رہے تھے تو میری ماں نے مجھے بلایا، مجھے چوما اور کہا کہ بیٹا یہ جو تمہارا بھائی علی ہے اس کے ساتھ کھیلنا، اور بار بار ان لوگوں سے کہہ رہی تھی میری بیٹی آپ لوگوں کی امانت ہے، اس کی تربیت آپ لوگوں نے کرنی ہے اور اس کو اپنی بیٹی سمجھ کر رکھنا ہے۔
मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, ना जाने मैं जा रही हूँ, वापिस आऊं कि ना आऊं। शायद ये सारी बातें उनसे खुदा ताला करवा रहा था। ऐसा ही हुआ। उनको जब अस्पताल ले गए तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी, लेकिन मुझसे बात कर रही थी तो यूं महसूस हो रहा था कि उनको कुछ भी नहीं है। इस सब के बावजूद जब एक हफ्ते बाद वो अस्पताल से लौट आई तो वो जिंदा ना थी, वो मर चुकी थी। बस उस दिन से मैं अपनी जिंदगी से ना उम्मीद हो बैठी थी और बिल्कुल खामोश हो गई। उन लोगों ने मेरी तालीम और तरबियत में कोई कमी ना होने दी। मेरा भाई अली जो मालिक का बेटा था, मुझसे बेहद प्यार किया करता था। अब वो भी बड़ा हो चुका था और उन्होंने मुझे अली के साथ ही स्कूल में दाखिल करवाया, क्योंकि अली और मैं हम उम्र थे। मैं अली से पहले बहुत ज्यादा तेज थी। अली अक्सर मुझसे कहता था कि तुम मुझे अपना पेपर दिखाया करो और मुझे बताया भी करो। मैं अक्सर उसको बताती थी। उसके माँ बाप बहुत खुश होते। उन्होंने मुझे यतीम होने का एहसास ना होने दिया था। मेरी हर ख्वाहिश मेरी जुबान से निकलने से पहले उन्होंने पूरी कर दी। और अब मैं बड़ी हो चुकी थी। मुझे पता था कि मैं उनके मुलाजिम की बेटी हूँ। मैं उनके घर काम करती हूँ। हालांकि वो मुझे मना भी करते, लेकिन मैंने कभी अपनी औकात ना भूली थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि नौकरानी कभी मालकिन नहीं बन सकती। और मैं क्यों अपनी औकात भूल जाती। उन लोगों का यही एहसान कम था मुझ पर जो उन्होंने मुझ पर किया था। इसके बावजूद भी मैं उन पर हुक्मरानी करने का सोचती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कभी अपनी औकात नहीं भूली थी। ये मेरी आदत उन लोगों को बहुत पसंद थी। देखते ही देखते मैं जवान हो गई। उन्होंने अपने बहुत ही अच्छे मुलाजिम के बेटे के साथ मेरी शादी कर दी। शादी उस घर से कहीं दूर नहीं हुई, बल्कि उसी घर में हुई। और मेरा भाई जो अली था, उसकी भी कुछ अरसे बाद शादी हो गई। हमने उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से की। वो मुझे अपने साथ ले गया और अपनी शादी की शॉपिंग करवाई। उसकी बीवी भी बहुत अच्छी थी। और फिर हमारे बच्चे भी एक ही उम्र में एक साथ खेलेंगे और एक साथ बड़े होंगे। लेकिन एक ऐसी सच्चाई जिससे मैं आज तक नावाकिफ थी और आज मुझे अली के बेटे ने आधी रात के वक्त बता दी थी, जिसको सुनकर मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। न जाने इस बच्चे को इस सच्चाई का इल्म कैसे हुआ। दर हकीकत ये थी कि अली की 3 बेटियां थीं। अब अली ने अपनी बीवी से कहा कि वो चाहता है कि उसका बेटा हो जो उसके बाद इस घर को संभाले और उसकी वरासत को आगे ले चले। ये सब उसकी बीवी के बस में नहीं था। उसका भी कोई कसूर नहीं था। बस उसने इस बार कहा कि अगर चौथी बेटी हुई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा, जिस पर अली की बीवी बहुत सख्त नाराज हुई। कुछ अरसा तो वो अपनी माँ के घर भी चली गई, लेकिन फिर वापस आ गई। अपने घर से दूर कैसे रह सकती थी। उस पर अली की सास ने जो चाल चली, उसके बारे में सुनकर तो मैं कांप गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। आज जब मुझे बताया कि मैं उसकी माँ हूँ और वो मेरा बेटा है, और जो लड़की 10 सालों से मेरे पास है, जिसको मैं पाल रही हूँ, वो दर हकीकत में अली की बेटी है, और जो बेटा 10 सालों से अली के घर राज कर रहा है, वो अभी तक मेरा बेटा है। इस हकीकत ने तो मेरी जान ही निकाल दी। मुझे यकीन ही ना हुआ कि इतना बड़ा धोखा आखिर मेरे साथ किया किसने, और ये कैसे मुमकिन हुआ। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम दोनों के बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे, लेकिन ये कैसे। उसके बाद ही अली के बेटे अहमद ने मुझे बताया कि एक दिन उसने अपनी माँ और नानी की बातें सुनी, जिस पर वो दोनों कह रही थी कि उस दिन जिस दिन दोनों बच्चे पैदा हुए थे, तो अली की सास ने, यानी मेरे बेटे की नानी ने, हमारे बच्चे तब्दील कर दिए थे, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी पर कोई सौतन आए। इसलिए उसने मेरा बेटा अपनी बेटी के साथ तब्दील कर दिया था और उसको बेटा दे दिया और मुझे बेटी दे दी। हालांकि हकीकत में मेरा बेटा था और उस औरत की बेटी थी। मुझे ये सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ और गुस्सा आया कि वो औरत इस तरह क्यों करेगी। वो इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे कर सकती है। हकीकत ये थी कि वो औरत अपनी बेटी पर सौतन किसी सूरत कबूल नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी बेटी आजाद रहे, क्योंकि उसके दामाद ने उसकी बेटी को धमकी दी थी कि अगर इस बार बेटी हुई तो वो दूसरी शादी कर लेगा। बस इसी डर की वजह से उस औरत ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मुझसे 10 सालों के लिए उसको जुदा रखा और अपनी बेटी के साथ कुछ भी गलत होने से उसको बचा लिया। हालांकि हकीकत में वो बहुत ही गलत कर रही थी। खैर, मैंने अहमद से कहा कि बेटा, अगर ये बात सच है तो मैं सुबह मालिक को बताऊंगी और अली से भी कहूंगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। तुम मेरे बेटे हो, मैं कैसे तुमसे जुदा रह सकती हूँ।
اس کے بعد میں نے احمد کو اس کے کمرے میں بھیج دیا۔ جو رات باقی بچی تھی وہ رات میری بے چینی کی سب سے بڑی رات تھی۔ ایک پل کے لیے مجھے نیند نہ آئی، میرے تو دماغ کی نسیں پھٹنے لگی، طبیعت اتنی خراب ہونے لگی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا اور میں مر جاؤں گی۔ حالانکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے، لیکن میں نے سوچ لیا کہ میں ضرور ان کو بتاؤں گی۔ جیسے ہی صبح ہوئی، سب ناشتے پر بیٹھے تھے تو میں نے علی سے کہا کہ علی، میں تمہیں ایک ایسی حقیقت بتانا چاہتی ہوں جس کو سن کر تمہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوگا۔ علی مسکراتے ہوئے بولا، ایسی بھی کیا بات ہے؟ تم سالوں سے یہاں پر رہ رہی ہو، بھلا اب ایسی بھی کیا بات ہو گئی جس پر اس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا کہ علی، جو تمہارا بیٹا احمد ہے در حقیقت وہ میرا بیٹا ہے، اور جو یہ میری بیٹی فوزیہ ہے یہ تمہاری بیٹی ہے۔ تمہاری ساس نے ان دونوں کو تبدیل کر دیا تھا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں تم دوسری شادی نہ کر لو۔ جب علی نے یہ بات سنی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے پرانے تعلقات خراب ہو جائیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے منہ سے کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں جن کو تم سن نہ سکو اور پھر تمہیں افسوس ہو اور تکلیف ہو۔ میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے تمہیں اپنی بہن سمجھا ہی نہیں بلکہ بہنوں کے سارے حقوق پورے کر کے دکھائے ہیں۔ اب بہتر ہوگا کہ تم دوبارہ اپنی زبان سے یہ بات مت نکالو۔ جب اس کی بیوی نے یہ بات سنی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور زور زور سے چلانے لگی، کہنے لگی کہ تم یہ سب کچھ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ میں نے ان سے کہا، ہاں میرے پاس ثبوت ہے۔ جلدی میں احمد کو بلا لائی، سب کو بتایا کہ میں نے ایسے نانی اور امی کی باتیں سن لی ہیں۔ جب وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی تو میں وہیں پر موجود تھا اور سن رہا تھا۔ تب سے مجھے پتا چلا کہ میری ماں وہ عورت نہیں ہے بلکہ یہ عورت ہے۔ اس پر اس عورت نے میری بہت زیادہ بے عزتی کی۔ علی غصے سے وہاں سے چلا گیا۔ بس اس کے بعد کیا ہونا تھا، اس عورت نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ بیٹی جو اس کی تھی اس کو بھی میرے ساتھ بھیج دیا۔ میں بیٹی سے بے حد پیار کرتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں کہ میں تم سے کوئی پیار نہیں کرتی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، لیکن علی بھی میرا بیٹا ہے، میں اس کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی۔ بے شک تم بھی میرے ساتھ رہو لیکن علی بھی میرے پاس ہو۔ میری اس بات پر فوزیہ بہت ہی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے جو حقیقی والدین ہیں مجھے اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں اور مجھے یوں ذلیل و رسوا کرنے کے لیے در بدر چھوڑ رہے ہیں۔ ابھی ہم دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ علی کی بیوی آئی اور کہا کہ فوراً اپنا سامان لو اور یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ مجھے تمہاری مزید ضرورت نہیں ہے۔ میرا شوہر اس وقت گھر پر موجود نہ تھا، وہ فارم پر ہی ہوتا تھا، ہفتے میں 1-2 بار یہاں پر آتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرا شوہر واپس آ جائے پھر میں اس کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ کہا کہ تم اتنا گھٹیا الزام ہم پر لگا رہی ہو، ہم نے تمہاری اتنی عزت کی، جن لوگوں نے تمہیں نیک سمجھ کر پالا تم انہی کے لیے اب مصیبت بن چکی ہو اور انہی کو آنکھیں دکھا رہی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سب کچھ حقیقت ہے۔ جس دن علی کو تمہاری حقیقت نظر آئی اس دن تم اس گھر میں اپنا آخری دن سمجھنا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں پر تمہاری باتیں سننے کے لیے نہیں آئی، تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے جانا ہوگا۔ اس نے ہمیں دھکے دے کر نکال دیا۔ میں فوزیہ کو لے کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ میرا شوہر جس کو اس وقت ہماری مدد کرنی چاہیے تھی وہ بھی ہمارے پاس نہ آیا۔ میں نے کئی عرصہ اس کا انتظار کیا، پھر میں فارم ہاؤس گئی اور میں نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فارم ہاؤس میں بہت زیادہ کام ہے اور فارم ہاؤس کی ریکنسٹرکشن ہو رہی ہے اور نہ ہی اگلے 2 ماہ کے لیے ان کو چھٹی ہوگی۔ برائے مہربانی کر کے آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میرے شوہر کو ہمارے بارے میں کچھ علم نہیں تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ علی کی بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ خیر وہاں سے بھی میں مایوس ہو کر بیٹی کو ساتھ لے کر چلی آئی۔ اب نہیں معلوم کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ مجھے افسوس یہ نہیں تھا کہ علی کی بیوی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، بلکہ افسوس یہ تھا کہ علی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، حالانکہ اس کو تصدیق کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسرا افسوس یہ تھا کہ میرا بیٹا جو رات کو مجھ سے ملنے آتا تھا، وہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اب وہ کہاں جائے گا اور میں اپنی ممتا کو کس طرح خاموش کرواؤں گی۔ لیکن اس سب میں فوزیہ کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو خود قسمت کی ہاری ہوئی تھی، کیونکہ جو دن اس کے عیش و عشرت میں گزرنے تھے وہ اس نے غربت میں گزار دیے۔ اس کو اسی کی ماں نے اپنی بیٹی ماننے سے انکار کر دیا اور کبھی بھی اس پر توجہ نہ کی تھی۔
فوزیہ کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی، لیکن اس نے مجھے کبھی کوئی بات نہ کہی اور نہ ہی اپنی تکلیف کو ظاہر ہونے دیا، بس وہ خاموش رہتی۔ اب ایک بات جو مجھے مسلسل پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جائیں گے کہاں، نہ جانے اتنی بڑی دنیا ہمارے لیے کب تنگ ہو گئی، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ میرا تو اور کوئی رشتے دار بھی نہ تھا میں جن کے گھر جاتی یا ان کو مدد کے لیے بلاتی، لیکن میں ابھی یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ مجھے ایک بات یاد آئی۔ وہ بات یہ تھی کہ میری امی مجھے ایک دو بار ایک گاؤں میں لے کر گئی تھی، وہاں پر میری امی کی خالہ رہتی تھی۔ وہ میری امی سے بے حد پیار کرتی تھی، لیکن ٹائم کی قلت کے باعث امی بہت کم ان کے گھر جاتی تھی۔ ایک دو بار امی مجھے بھی ان کے گھر لے گئیں۔ آج میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے گھر جاؤں، شاید مجھے کہیں سے مدد مل جائے۔ میں بہت ہی مشکلوں سے گزرتے گزرتے ان کے گھر پہنچی۔ ان کا گھر ڈھونڈنے میں مجھے کئی دن لگ گئے۔ ان دنوں میں فوزیہ کی حالت اور میری حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ خیر ہم پہنچ گئے۔ جب گھر پہنچے تو وہاں پر ہمیں کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، کیونکہ میں بہت چھوٹی تھی جب وہاں پر گئی تھی۔ میری امی کی جو خالہ تھی وہ کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی۔ ان کی بیٹی اب اسی گھر میں رہتی تھی۔ میں نے اس کو ساری بات بتائی اور کہا کہ یہ میری امی کی خالہ کا گھر ہے، میں بچپن میں یہاں آتی تھی ان سے ملنے، اب وہ کہاں ہیں؟ تب انہوں نے بتایا کہ میں ان کی بیٹی ہوں اور وہ کئی عرصہ پہلے فوت ہو چکی ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میری آنکھیں نم ہو گئیں، تو وہ بھی اپنی ماں کے افسوس میں رونے لگی۔ اس کے بعد ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی مدد چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں آپ لوگ واحد میرا سہارا ہیں جو مجھے نظر آئے، اور میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ میں نے حقیقت ان سے بھی چھپائی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ان لوگوں نے گھر سے نکال دیا ہے جہاں پر میں کام کرتی تھی۔ انہوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے کہ میری بیٹی نے چوری کی ہے، حالانکہ میری بیٹی نے کوئی چوری نہیں کی، بس انہوں نے ہمیں اس الزام کے تحت گھر سے نکال دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ میں کچھ عرصہ آپ لوگوں کے گھر پناہ لوں، میں اپنا خرچہ خود اٹھاؤں گی، لوگوں کے گھروں میں کام کروں گی، بس آپ مجھے کچھ عرصے کے لیے ایک چھت دے دیں، پناہ گاہ دے دیں، مجھے آپ لوگوں کی بہت ضرورت ہے۔ وہ لڑکی بہت ہی اچھی تھی، وہ بھی خود وقتوں کی ماری تھی، اب اس کے اچھے دن تھے تو وہ کیسے غریب لوگوں کو بھول جاتی۔ اس کے گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا گھر تھا جو اسی لڑکی کی ملکیت تھا، وہ گھر بالکل خالی تھا، وہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے اس گھر کی چابی دی اور کہا کہ تم لوگ وہاں پر رہو۔ میں اور میری بیٹی وہاں پر رہنے لگے۔ وہ گھر ہم دونوں کے لیے ایک جنت سے کم نہ تھا۔ ہم نے وہاں کی صفائی کی اور خوش و خرم رہنے لگے۔ ابھی ہم صفائی کر رہے تھے کہ وہ عورت ہمارے لیے کھانا لے کر آ گئی۔ کھانا بہت ہی اچھا بنا ہوا تھا، ہم نے کھایا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد اس عورت نے ہمیں ضرورت کا سارا سامان میسر کیا اور کھانے پینے کی چیزیں بھی دی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس محلے میں کسی گھر میری جگہ بنا دیں، میں وہاں پر کام کرنا چاہتی ہوں، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ پر بوجھ بنوں۔ آپ کب تک میری ذمہ داری اٹھائیں گی؟ میرے ساتھ ایک جوان بیٹی ہے، آپ مجھے کسی گھر میں کام ڈھونڈ دیں، میں وہیں پر کام کروں گی، اپنا اور اپنی بیٹی کا گزارا میں خود کروں گی۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے بات کر لی ہے، اسی گھر کے ساتھ ایک اسکول ہے، صبح سے لے کر 2 بجے تک تمہیں وہاں جانا ہے اور اسکول کی صفائی کرنی ہے، بہت ہی اچھی تنخواہ ہے، تمہارا گزارا بہت ہی اچھا چل جائے گا۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اب میں اسی اسکول میں جانے لگی، صبح اٹھ کر جاتی اور دوپہر 2 بجے واپس آ جاتی۔ اس اسکول میں میں نے اپنی بیٹی کو بھی داخلہ لے دیا، وہ بھی میرے ساتھ جاتی، ہم دونوں ساتھ میں واپس آتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ عرصہ گزر گیا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے شوہر کا کیا ہوا، وہ ہمیں ڈھونڈتا رہا یا نہیں، اور اب تو ہمیں کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ خیر ایک دن ہم دونوں ماں بیٹی جب اسکول سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے اسی چھوٹے سے گھر کے سامنے ایک بہت بڑی کار نظر آئی۔ گھر کو تو میں تالا لگا کر جاتی تھی، لیکن وہ کار ہمارے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ خیر ہم نے سمجھا کہ یہ کھلی جگہ ہے، کسی کے مہمان آئے ہوں گے، یا وہ لڑکی جس نے ہماری مدد کی اس کے مہمان ہوں گے، یا اس کی اپنی کار ہوگی۔ ہم نے پرواہ نہ کی، دروازہ کھولا اور اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد میرے دروازے کے بجنے کی آواز آئی، فوزیہ جانے لگی۔ میں نے اسے روکا، میں نے کہا کہ بیٹا تم آرام کرو، میں جاتی ہوں۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو جو لوگ میرے دروازے پر موجود تھے ان کو دیکھ کر میری روح کانپ اٹھی۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ہونے والا سارا واقعہ یاد آ گیا، میری آنکھیں نم ہو گئیں، میرا دل چھلنی ہونے لگا، کیونکہ وہ لوگ کوئی اور نہیں بلکہ علی اور میرا بیٹا احمد تھے۔
ان کو دیکھ کر مجھے تو کچھ ہی سمجھ نہ آیا۔ اس پر احمد نے کہا کہ امی جان، کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ اس کے ماں بلانے پر میری تو ممتا کانپ اٹھی، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے نہ کچھ سوچا اور نہ ہی کچھ سمجھا، فوراً سے احمد کے گلے لگ گئی۔ احمد میرے گلے لگا اور خوب رویا، میں بھی خوب روئی۔ علی کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہی وہ دونوں ہمارے گھر کے اندر آ گئے۔ علی نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو دیکھا تو رونے لگا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ کہا کہ بیٹا، میں تمہارا گنہگار ہوں، تمہاری ماں نے میرے ڈر کی وجہ سے تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا، آج مجھے حقیقت کا پتہ لگ چکا ہے۔ اس پر فوزیہ بہت روئی اور فوراً سے اٹھ کر اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ فوزیہ اور میں بہت حیران تھے کہ اتنے عرصے بعد انہوں نے ہمیں ڈھونڈا کیسے۔ اب وہ مجھے حقیقت بتانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ احمد بہت ہی لائق بیٹا ہے، اس نے ساری حقیقت مجھ پر عیاں کی ہے۔ اس نے اپنی ماں اور نانی کی ساری باتیں ریکارڈ کر کے مجھے سنائی ہیں، جس پر میں اپنی بیوی کو سزا دے آیا ہوں۔ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی ماں کے گھر بھیج دیا ہے اور اس کی ماں نے جو میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، اس کے لیے اس کو سزا مل چکی ہے۔ اب ان کی بیٹی ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہے گی۔ علی نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ تم میری بہن تھی، مجھے تمہاری بات پر یقین کرنا چاہیے تھا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اب ایک بات جو مجھے بہت پریشان کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ میں نے جلدی سے ان سے پوچھا کہ میرا شوہر کہاں گیا۔ میں اس کو ڈھونڈتے ہوئے فارم ہاؤس پر گئی تھی لیکن وہ مجھے نہیں ملا۔ اب وہ کہاں ہے؟ تم لوگوں کے ساتھ نہیں آئے؟ اس پر جو انہوں نے مجھے بتایا وہ میرے لیے ناقابل تلافی تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے پاگل سا ہو گیا۔ ایسی کون سی جگہ تھی جہاں وہ نہیں گیا؟ لیکن تمہارے ان رشتہ داروں کے بارے میں اسے کوئی علم نہ تھا۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ ایک دن تمہیں ڈھونڈتے ہوئے سڑک میں ایکسیڈنٹ ہوا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا۔ بس میں بہت روئی، یہ بات میں سن نہ سکتی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ زندگی ایک بار پھر مجھ سے اتنا بڑا امتحان لے گی۔ خیر اب کیا ہو سکتا تھا، میرے نصیب میں تو اپنے شوہر کا آخری چہرہ بھی نہ تھا کہ میں اس کو دیکھ سکتی۔ احمد نے بتایا کہ امی جان، میں نے اپنے باپ کو ساری حقیقت بتا دی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ میں ان کا حقیقی بیٹا ہوں، جس پر وہ بہت خوش ہوئے، مجھے گلے لگایا۔ وہ آپ کو ڈھونڈتے رہے اور کہتے رہے کہ کاش وہ مجھے مل جائے اور ہم دونوں ایک ساتھ خوش رہ سکیں، لیکن نصیب میں نہیں تھا شاید۔ خیر اب آپ پریشان نہ ہو کیونکہ اب پریشانی کے دن ختم ہو چکے اور اچھے دن آ چکے ہیں۔ ابو اور میں آپ کو لینے آئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ جس گھر سے مجھے ذلیل و رسوا کر کے نکالا گیا، اب میں اس گھر میں واپس کیسے جا سکتی ہوں؟ تب علی نے کہا کہ جس عورت نے تمہیں ذلیل و رسوا کیا اب وہ اس گھر میں نہیں ہے اور نہ ہی اس عورت کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ ہے۔ تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس کی نادانی کی وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف اٹھانا پڑی۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، تم میری بہن ہو، چاہے تو تم مجھے معاف کر دو، اگر تم کہو تو میں تمہارے قدموں میں گرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد ہی میں نے اس لڑکی سے اجازت لی جس نے ہماری مدد کی، اس کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ احمد نے اس لڑکی کا بہت ہی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ نے جو احسان میری ماں اور میری بہن پر کیا ہے وہ احسان میں آپ کا پوری زندگی نہیں اتار سکتا۔ آپ نے جس وقت میں ان کی مدد کی وہ وقت ان پر بہت ہی مشکل وقت تھا، خدا تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہم کار میں بیٹھے اور گھر واپس آ گئے۔ فوزیہ اور میرا پھولوں کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ فوزیہ کی 3 بہنیں اور بھی تھیں، اس سے ملنے کے لیے بہت بےتاب تھیں کیونکہ وہ بھی جان چکی تھی کہ فوزیہ انہی کی بہن ہے۔ فوزیہ اصل میں اس گھر کی مالک تھی اور حقیقی بیٹی بھی تھی۔ سب ہماری واپسی پر بہت خوش ہوئے لیکن مجھے اپنے شوہر کی بہت کمی محسوس ہوئی جو کہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ خیر میرا بیٹا اس قدر کامیاب ہو چکا تھا کہ اب اس نے پورے گھر کو سنبھال رکھا تھا۔ اس نے اپنی 4 بہنوں کی شادی کی اور بہت ہی دھوم دھام سے شادی کی۔ اتنے اچھے گھرانوں میں ان کی شادی ہوئی کہ ان کی ماں بھی دیکھتی رہ گئی۔ ان 4 بہنوں کو اپنی ماں سے اس قدر نفرت ہوئی کہ وہ ان سے ملنا نہ چاہتی تھی کیونکہ وہ اپنی ہی بیٹی کی دشمن بن چکی تھی اور اس نے اپنی ہی بیٹی کو لاوارثوں کی طرح بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ ساری حقیقت جانتی تھی۔ خیر علی نے مجھ سے کہا کہ بہن جو ہو گیا اس کو بھول جاؤ، ایک بار پھر اپنی زندگی کو خوشگوار اور نئے طریقے سے گزارو۔ اب میں تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں آنے دوں گا۔
اس کے بعد ہی ہم سب خوش و خرم رہنے لگے۔ احمد کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی اپنی زندگی میں بہت خوش تھا، ہم سب کا بہت خیال رکھتا تھا، اپنے باپ کی بات کو اس نے کبھی نہ ٹالا تھا۔ ہم سب اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے میرے غموں کے بدلے میں اور میرے صبر کے بدلے میں اتنا بڑا انعام دیا اور مجھ سے راضی ہوا۔